अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मोहम्मद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम ऐसा मौजू ज़ेरे बहस लाएंगे जो पाकिस्तान के सियासी हालात के ऐन मुताबिक है और जिसका ताल्लुक आज से 2 दहाइयों कबल से भी जुड़ता है और वही आज भी चला आ रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आज हम जिस मौजू को ज़ेरे बहस लाएंगे वो हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और 20 साल कबल हुए हालात। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं मुल्क में कि जैसे अपोजिशन पार्टीज़ और ख़ासकर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी सवाल उठा रहे हैं कि हमारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आइन को सबसाज करने की कोशिश करती है। हम जानेंगे कि माजी में क्या होता रहा और कितनी सच्चाई है इसमें और क्या तल्ख़ हक़ाइक़ है जिसकी वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको खुद लाने वाली पाकिस्तान आर्मी थी, जनरल जिलानी थी, जनरल ज़ियाउल हक थे, आज वो उन्हीं के खिलाफ और उन्हीं के खिलाफ होकर आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि सन 1981 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर ख़जाना पंजाब हुए। उनको इस मनसब पर लाने के लिए जनरल जिलानी ने अहम किरदार अदा किया और फिर हुआ कुछ यूँ कि किस्मत की देवी उन पर मेहरबान होती गई और 1985 में वज़ीर आला पंजाब बन गए। करते करते बात 1988 के इंतखाबात तक पहुंचती है और जब ISI और बाकी पाकिस्तान के बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठते हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में अपना मुहरा लाते हैं जिसका नाम नवाज शरीफ था। दोस्तों, यह हम बताते चलें कि यहाँ पर मजहबी कार्ड भी बहुत इस्तेमाल हुआ। जैसा कि 1988 का जब इलेक्शन हुआ तो बेनज़ीर भुट्टो अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक थी और हुआ कुछ यूँ कि जब इलेक्शन हुआ तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो सूबाई इलेक्शन होते थे और वफाकी इलेक्शन होते थे उनमें 2 से 3 रोज़ का वक्फा होता था। जो वफाकी इलेक्शन पहले हुए 1988 में उसमें बेनज़ीर भुट्टो ने कामयाबी हासिल की, 17 सीट्स नवाज शरीफ से ज़्यादा ली गई और हुआ कुछ यूँ कि नवाज शरीफ की कामयाबी साइड पर हो गई और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सकते थे। अब उन्होंने अपना मजहबी कार्ड, मजहबी हरबा और इलाकाई हरबा इस्तेमाल किया। जैसा कि उन्होंने IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद 9 जमातों की पार्टी बनाई हुई थी, तो मियाँ साहब ने क्या किया, रातों रात पूरे पंजाब में लगवा दिए गए बैनर, जाग पंजाबी जाग, लग गया तेरी पग नूं दाग। और इस तरह लसानी बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। और हुआ कुछ यूँ कि अवाम भी भोले भाले थे और उन्होंने वोट पंजाब में नवाज शरीफ को दिया बतौर पंजाबी होते हुए और कहा कि बेनज़ीर तो सिंधी है, हम ये क्यों करें। ये एक सियासत का एक तर्ज अमल इख्तियार किया जो माजी में किया जाता रहा। और हुआ कुछ यूँ कि पंजाब में नवाज शरीफ अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए। ये सन 1988 का पहला बाब है जब मुस्लिम लीग बाकायदा तौर पर एक हुक्मरान जमात बनकर आई और उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए। अब ये हम कह सकते हैं कि ये ज़ियाउल हक की बाकियात थी जो वज़ीर आला पंजाब बने और आगे पंजाब पर अपना कंट्रोल कायम करने में कामयाब हो गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ठीक 20 माह बाद, उसके ठीक 20 माह बाद इस हुकूमत को गिरा दिया गया बेनज़ीर भुट्टो की और मुल्क में दोबारा इलेक्शन करवाए गए, जिसका तज़किरा जनरल हमीद गुल भी करते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लाना बहुत ज़रूरी था और बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में, क्योंकि वो अमरीकी मुफाद को तरजीह दे रही थी उनके मुताबिक। दोस्तों, हुआ फिर कुछ यूँ कि नवाज शरीफ 1990 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से जो एस्टेब्लिशमेंट उनको हुक्म सादर करती है वो करते रहते हैं। दोस्तों, पहला बात ये समझना होगा कि नवाज शरीफ को अपने मजबूत होने में आर्मी की ताकत और हरबा ज़रूरी था, इसके बगैर वो कुछ ना कर सकते थे। इसकी मिसाल ये है कि बेनज़ीर भुट्टो जो अज़्म व इस्तक़लाल से मुकाबला करती रही, उनको भी बहुत सी मुश्किलात हायल हुई। कभी उनको कोर्ट कचहरियों में घसीटा गया, कभी उनको बुरे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा और ये सब एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो इतने मुखालिफ क्यों हो गए एस्टेब्लिशमेंट के, क्या हुआ, क्या वजह हुई। दोस्तों, उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ। जब सन 1997 का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होता है कि एक जमात
جو مسلم لیگ نواز ہے 2/3 اکثریت لے جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ایک وزیر اعظم اتنے زیادہ ووٹ لے کر تنہا حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں میاں نواز شریف نے کہا کہ بھائی اب تو میں 2/3 اکثریت کا مالک ہوں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، اب مجھے عوام کی بالادستی کی بات کرنی چاہیے کیونکہ اب میرے پنجے اور میرا قلعہ مضبوط ہو گیا ہے۔ نواز شریف نے کیا کیا، 1997 میں پارلیمنٹ میں یہ بحث چھیڑ دی باقی پارٹیز کے ساتھ مل کر کہ عوام کی بالادستی کی بات کی جائے، جس میں ان کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی اور باقی پارٹیز بھی شامل ہوئیں۔ نواز شریف 1997 سے 1999 کے درمیان جو بھی ملاقاتیں کرتے، جہاں بھی جاتے جناح کیپ پہن لیتے اور اپنے آپ کو قائد اعظم کی طرح عوامی لیڈر بنانے میں لگے، سوچنے لگے کہ اب تو میں عوام کی پیداوار بن گیا ہوں، اب مجھے عوام ووٹ دے گی اور اب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اب تو میں الیکٹ ہو ہی جاؤں گا کیونکہ میں عوام میں مقبول اور پذیرائی حاصل کر چکا ہوں اور پنجاب میں تو پوری طرح اپنا قلعہ مضبوط کر چکا ہوں۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ یہ چھوٹی سی غلطی ان کے لیے بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ایٹمی دھماکے کی یہ 1998 میں، اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت سے ان کی چپکلش ہو گئی۔ بات کچھ یوں ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت آرمی کی مزید بالادستی چاہتے تھے، جس کا نواز شریف نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا اب نہیں چلے گا۔ اب یہاں ایک مزے کی بحث زیر گفتگو رہے گی، وہ یہ کہ اب اگلا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا۔ ہونا تو اس کو چاہیے تھا جس کی سینیورٹی بنتی تھی جنرل جہانگیر کرامت کے بعد، لیکن میاں صاحب کے ذہن میں تھا کہ وہ تو انہی کے قرابت دار ہوں گے، اب کیا کیا جائے۔ اسی طرح میاں صاحب نے دیکھتے ہوئے اس وقت کے ڈی جی ایم او جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں بے نظیر بھٹو کے خلاف اپنا ذہن رکھتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لبرل بے نظیر بھٹو بھی تھے اور لبرل جنرل مشرف بھی تھے، لیکن سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ جنرل مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا جاتا ہے اور نواز شریف یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ میرے حکم کے مطابق چلیں گے، لیکن وہ ان کے حکم کے عین مطابق چلتے رہے اور جو ان کے دل میں آتا کرتے رہے ہو۔ دوستو، میں آپ کو پہلے ایک بات بتاتا چلوں۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے، A man is known by the company he keeps and a company is made by the ideas they possess۔ جو بندہ اپنی کمپنی بناتا ہے وہ اس بنیاد پر بنتی ہے کہ اس کا جو سرکل ہے، اس کے لوگ ہیں، ان کے آئیڈیاز، ان کے نظریات کیا ہیں۔ جنرل مشرف بارہا کہہ چکے تھے پہلے ہی کہ مصطفیٰ کمال اتاترک اور نیپولین بوناپارٹ میرے ہیروز ہیں اور میں ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں۔ شاید میاں نواز شریف نے یہاں پر ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل غلطی کر دی اور انہوں نے نہ پہچانا کہ میں جس کو چیف آف آرمی اسٹاف اس ملک کا تعینات کرنے جا رہا ہوں وہ تو نیپولین بوناپارٹ اور مصطفیٰ کمال اتاترک، جو دونوں بغاوت میں شامل تھے اپنے اپنے دور میں اور باغی تھے اور حکومت میں آ گئے، میں اس کو تعینات کر رہا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو معلوم نہ تھا کہ اکتوبر 1998 میں جنرل مشرف نے اپنے 4 چہیتے جنرلوں کے ساتھ مل کر کارگل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آئی ایس آئی کے انالیسس ونگ میں یہ منصوبہ رکھا گیا تو آئی ایس آئی کے انالیسس ونگ نے کہا سر آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن یہ پاسبل نہیں، ہم جا تو سکتے ہیں وہاں پر لیکن ہم وہاں پر زیادہ دن سروائیو نہیں کر پائیں گے، جس کا جنرل مشرف نے ناراضی کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے 4 جرنیلوں کے ساتھ مل کر یہ مہم جوئی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ماہ وزیر اعظم پاکستان کو اور اعلیٰ حکام کو بریفنگ دی جاتی ہے ملکی حالات کے بارے میں۔ یہ اکتوبر میں کام شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ جنوری میں جب گیا تب بھی نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ سر کچھ ایسی ویسی بات نہیں، ہم اپنے نارمل کی روٹین اور حالات کے مطابق چل رہے ہیں، اور یوں کارگل ہوا اور نواز شریف کو پتہ نہیں۔ اب جو ہماری سب سے بڑی ڈپلومیٹک مسٹیک وہاں پر ہوئی، فروری 21 1999 کو واجپئی جی، اٹل بہاری واجپئی جی پاکستان تشریف لائے، جو ہندوستان کے ایک ماڈریٹ اور نرم مزاج قسم کے وزیر اعظم تھے۔ چونکہ دونوں اقوام اب ایٹمی قوت تھی، اب دوستی ہی آخری حل رہ گیا تھا۔ دوستی بس لاہور آئے، دوستی بس کے ذریعے محبت اور پیار کے گیت گائے گئے اور باہمی اعتماد کی بات کی گئی کہ اب ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا۔ واجپئی جی نے بھی کہا کہ میاں صاحب آپ آئیے ہندوستان اور ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ اس موقع پر نواز شریف صاحب نے بڑے تاریخی الفاظ دہرائے۔ انہوں نے کہا واجپئی جی اگر آپ کی تو اتنی مقبولیت ہو چکی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بھی آ کے الیکشن لڑیں تو آپ جیت جائیں،
دوستو محبت اور دوستی کا سفر اور اعتبار کا سفر چلنے ہی والا تھا کہ کارگل اپنا دائرہ کار وسیع کرتا گیا اور جہاں پر 12 چوکیاں بنانے کا پلان تھا وہاں 196 چوکیاں بنائی گئی. اور مئی کی 10 تاریخ کو جب پتہ چلا کہ کارگل کا شوشہ چھوڑا گیا تو اس وقت کے ہندوستانی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے نواز شریف کو فون کیا اور کہا میاں صاحب آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھوم دیا ہے. میاں صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا اور یہ سچ بھی ایسا ہی تھا. تاریخ کے اگر ہم صفوں کو دیکھیں تو یہ بات سچ تھی. اور نواز شریف ایک غلطی کر گئے, وہ اس بات کو آسان لے گئے. جب نواز شریف نے میٹنگ کی اعلیٰ حکام کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس میں جو ایک جنرل افتخار بھی شامل تھے جو چودھری نثار کے بھائی ہیں, اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم نواز شریف جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا, جنرل شاہد عزیز نے اس وقت میاں صاحب کو مکھن لگاتے ہوئے, میاں صاحب سوچیے اگر کارگل کامیاب ہو جائے تو آپ کو قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا لیڈر مانا جائے گا اور آپ کو فاتح کشمیر کا نام دیا جائے گا. یہاں پر میاں صاحب اس باتوں کو, چپڑی ہوئی میٹھی باتوں کو, شوگر کوٹنگ کو پہچان نہ سکے اور میاں صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا جنرل صاحب پھر سری نگر پر کب پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے. یہی وہ غلطی تھی کہ نواز شریف کو جو لے ڈوبی آنے والے دور میں بھی. ہوا یوں کہ جولائی میں نواز شریف میٹنگ کرتے ہیں کلنٹن سے اور وہاں جا کر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اس شرط پر واپس آ جائیں گے اپنے چوکیوں پر پاکستان میں کہ ہمارے کسی فوجی کو کچھ نہ ہو. لیکن ہندوستان نے یہاں بھی غداری کی اور اس معاہدے سے مکر گیا, اور جب پاکستان اوپر والی پہاڑی سے نیچے والی طرف گیا ہندوستان کی آرمی نے فائر کھول دیے. دوستو ایک ضروری بات تو یہ ہے کہ پاکستان کیا ضرورت پیش آئی کہ واپس اور پسپائی پر مجبور ہو گیا. دوستو یہ وہی خطرہ ہے جس کے بارے میں آئی ایس آئی نے آگاہ کیا تھا. آئی ایس آئی نے کہا تھا سر ہم یہ جنگ شروع تو کر رہے ہیں کارگل کی, سوچیں اگر ہندوستان اس کو فل سکیل وار بنا دیتا ہے اور وہ اپنے تینوں افواج کو اس میں شامل کر لیتا ہے تو سوچئے کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, کیا ہم بھی لڑ سکیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس دو آپشنز ہوں گی, یا تو ہم فل سکیل وار کی طرف جائیں اپنی پوری تینوں افواج کو لگا دیں جو ہمارے لیے ایک طرح امپاسبل ہے کیونکہ ہم اس وقت 1999 میں دنیا میں تنہائی کا شکار تھے اور ہم پر کافی پابندیاں تھیں کیونکہ ہم ایٹامک پاور پہ نہیں تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ سرنڈر کر دیں اور وہ ہمارے لیے امپاسبل تھا. حالات بگڑتے گئے, مزید بگڑتے گئے, اور سپتمبر 1999 میں چہم گوئیاں ہونے لگیں کہ نواز شریف کے اقتدار کا کیا بنے گا. عام عوام میں بھی یہ بات پنپ چکی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی اور مسلم لیگ نون حکمران جماعت کے تعلقات اچھے نہیں رہے. دوستو ہوا کچھ یوں کہ جب یہ بات سپتمبر میں وزیر اعظم پاکستان کا وفد چین کا دورہ کرتا ہے تو چینی حکام بھی یہی سوال کرتے ہیں حکومت پاکستان کے وفد سے جو نہایت پریشان کن تھی, اور اس بات کا اعتراف پاکستان کے اس وقت کے وزیر مشاہد حسین سید صاحب نے کیا. اور آپ کو مزید بتاتے چلے کہ نواز شریف صاحب سے ایک یہاں غلطی ہوئی کہ یا تو استعفیٰ نہ لیتے جنرل مشرف سے, اور اگر لینا تھا تو بر وقت لیا جاتا. جون میں, جولائی میں ہوا کچھ یوں کہ دن بدلتے گئے, میاں صاحب کی پریشانی بڑھتی گئی. اور یہ بات قابل غور ہے کہ 1999 میں میاں صاحب نے کئی ایسے منصوبوں کا افتتاح جو 4 ماہ بعد سن 2000 میں ہونا تھا, میاں صاحب نے سپتمبر 2000 میں ہی کر دیا. ایک ان کے ذہن میں بات تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اب وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوشش نہیں ہوئی صلح کی, کوشش ہوئی. میاں محمد شریف صاحب نے جنرل مشرف کو اور نواز شریف کو عمرہ پر بھیجنے کی کوشش کی اور وہ گئے بھی, لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب اقتدار کی ہوس آ جائے, اقتدار کا نشہ آ جائے تو پھر کوئی اور دوسری چیز نہیں سوچتی. دوستو 12 اکتوبر کا دن تھا. عام دنوں کی طرح سورج طلوع ہوا, پرندے چہچہا رہے تھے, گل کھلکھلا رہے تھے اور ان سے مہک آ رہی تھی. لیکن اس دن آسمان پر ایک سازش کی بو تھی, وہ بادل تھے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے. جنرل مشرف کا دورہ سری لنکا تھا, لیکن ہوا کچھ یوں کہ میاں نواز شریف نے اپنا ملتان کے دورے پر اس وقت اپنا دورہ مختصر کیا اور شام کے وقت جاری کر دیا یہ نوٹیفیکیشن کہ جنرل مشرف کو میں برخاست کرتا ہوں, اور اب جو نیا چیف آرمی اسٹاف ہوگا جنرل ضیاء الدین بٹ ہوں گے جو اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو جنرل ضیاء الدین بٹ کو جب چیف آرمی اسٹاف لگایا گیا تو میاں صاحب نے یہ جو ایک بہت بڑی غلطی کر دی وہ کیوں ہوئی. آرمی میں آج تک کوئی بھی انجینئرنگ کورس سے چیف آرمی اسٹاف نہیں بنا, لیکن یہ میاں صاحب کی سب سے بڑی غلطی اور بھول ثابت ہوئی.
ہوا یوں کہ نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کے طیارے کو پاکستان لینڈ کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور اب ان کو حکم دیا گیا کہ وہ کہیں بھی اترے، ہمارا اسے سروکار نہیں، اور کراچی ایئرپورٹس کے لائٹس بند اور شٹ ڈاؤن کر دی گئی۔ اب اس موقع پر ایک تاریخی رخ آتا ہے۔ جنرل عثمانی جو تھے وہ اس وقت کراچی میں کنٹرولر تھے، اور انہوں نے فون کیا جنرل مشرف کو اور انہوں نے کہا کہ سر یو کین ناؤ لینڈ سیفلی، لیکن جنرل مشرف نے کہا کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک کوڈ استعمال کیا، انہوں نے کہا جنرل ٹیل دا نیم آف مائی پیٹس، اینڈ the general said sir the names of your pets are Dot and Buddy۔ کہتا اوکے آئی ایم لینڈنگ۔ یہ جنرل مشرف کا ایک سیکرٹ کوڈ تھا، اور رات کے 8:04 پر جب جنرل مشرف لینڈ کیے اس وقت نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ چکا۔